अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब के अंदर भी अपोजिशन ने, मुतहिदा अपोजिशन ने सूबाई असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन मूव कर दी है और करारदाद जमा करवा दी है अदम एतमाद की जनाब उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। उस्मान बुज़दार साहब मास्टर पीस थे और वो गवर्नेंस का मॉडल थे जो पीटीआई ने गुज़िश्ता 3.5 साल पाकिस्तान के 52% रकबे के ऊपर मुसल्लत किए रखा। और ये तकर्री और इसको चलाना ये पहला पॉइंट था जिसके ऊपर, ये पहला नुक्ता था जिसके ऊपर सेलेक्टर और सेलेक्टर्स के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। और सेलेक्टर्स ने ये आके मीडिया को बुला के सामने बिठा के चाय पिला के खाना खिला के ये बताया कि हम बुज़दार के प्रपोज़र सेकेंडर या अपॉइंटमेंट की हक में नहीं थे और नहीं हैं, क्योंकि अगर पंजाब चलता है तो वो 80% रेगुलेटेड कंज्यूमर जिनके ऊपर टैक्स जाता है कौमी ख़जाने के अंदर या जहाँ से यूटिलिटी के बिल पे होते हैं, वो होस्ट करता है पंजाब उन 82% कंज्यूमर को। तो जब इस बेस को, इतने बड़े कंज्यूमर बेस को, इतने बड़े यूटिलिटी के कंज्यूमर को आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सक रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी यूटिलिटी कंपनियां, वापडा, सुई नदरन और इस तरह के जितने अदारे हैं वो लॉस में चले जाएंगे। उनकी जिसे कहना चाहिए खसारा जात बढ़ जाएंगे, और जब वो बढ़ जाएंगे तो आपको वो खसारे पूरे करने के लिए बिजली की, गैस की, पानी की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। ये उस बैड गवर्नेंस का अल्टीमेट रिजल्ट होगा। तो लिहाजा यहाँ पे कोई काम का बंदा लगा दें। इमरान खान साहब ने जो इस ओहदे के लिए दूसरे अहम उम्मीदवार थे जनाब अलीम खान साहब, उनको बुलाया और उन्हें कहा कि मैं आपको चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहा हूँ, और उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीफ मिनिस्टर बना के निकाला, वजीर आला बना के निकाला। लेकिन जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर हाउस से निकल के बरास्ता मोटरवे लाहौर की तरफ गामजन हुए तो वहीं पे जनाब उनको पुलिसें पड़ गईं और जनाब नैब ने उनको उठा लिया और अंदर टाक दिया। इससे आप अंदाज़ा करें कि वो अपने लोगों के साथ भी किस कदर खौफनाक ब्लफ गेम कर रहा था। यानी उसने बुला के पहले अलीम खान को चेक किया कि इसके अंदर वज़ीर आला बनने का कितना का जज्बा या कितना क्या कहना चाहिए उसको, मतलब कितना वो मौजूद है, जोश मौजूद है, और इसकी कितनी की नीयत है। और जब वो नीयत पूरी तरह चेक कर ली कि ये वाकई बनना चाह रहा है तो फिर उसको निशाने इबरत बनाया, पकड़ के फिर नैब ने उसको टका और उसको हथकड़ी लगा के उसकी फिर पूरी कैट वॉक करवाई। और ज़ाहिर है कि ये बातें तो भूलने वाली तो नहीं है ना। लेकिन उसने इस तरह उस्मान बुज़दार के रास्ते से एक एक कांटा, जो शख्स जो था वो उस्मान बुज़दार को हटाने की बात करता था उसका जहांगीर तरीन बना दिया। अब कहते हैं उसके ऊपर कोई जादू भी हुआ है, और वो जादू का असर करवाने के लिए ख़त्म करने के लिए 7 समंदर पार गया है। क्योंकि जादू के ऊपर जो लोग जो हैं वो प्रैक्टिसिंग होते हैं, वो कहते हैं जी पानी टप जाए तो जादू का असर ख़त्म होता है। वो तो 7 समंदर टप्पा है भाईजान। वो बरतानिया में जाके इलाज करवा रहा है। उनकी फैमिली का ये ख्याल है कि इनके ऊपर जादू हुआ है। तो बहरहाल उस्मान और अलीम खान और जहांगीर तरीन की जो हालत की गई, ये दोनों लोग इस बात की आवाज़ उठाते थे कि भाईजान एड़ा बथुन है, एड़ा बढ़ावा है, इससे डिलीवर नहीं होना। इतना बड़ा सूबा जो है वो आप किसी प्रॉपर बंदे को दीजिए, और मैं बड़ा प्रॉपर बंदा हूँ, ये वो कहता था। लेकिन उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन का पत्ता जो था वो साकिब निसार के ज़रिए कटवाया गया। वो तो पहले ही फारग हो गए, मसूफ़ जो हैं उनको पहले फारग कर दिया गया। और अलीम खान को बुला के बाकायदा पूछ के, अच्छा आप भी उम्मीदवार हैं? उसने कहा जी मैं उम्मीदवार, है उसको जेल में टाक दिया गया। वो उस्मान बुज़दार जो है आज बेदस्तो पा हो गया है। एक लतीफ़ा सोशल मीडिया पे घूम रहा है, बहुत सारे लोगों ने किया है, हमारे गौर भट्ट साहब ने भी उसको ट्वीट किया है कि उस्मान बुज़दार साहब को जब इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेजा कि आप पंजाब असम्बली तोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा सर लेंटर भी तोड़ना है, सिर्फ दीवारा तोड़ना तो ही काम चाल च।
ٹھیک ہے، وہ جس طرح کا بتھن آدمی ہے وہ اس کو یہی کہنا، مطلب لوگ بلیو کر لیں گے کہ یہ کہنا چاہیے۔ اچھا، ہم نے پچھلے دنوں خبر دی تھی، میرا خیال 8 مارچ کو دی تھی یا 9 مارچ کو ہم نے یہ عرض کیا تھا، یا اس کے بعد دی تھی، لیکن مین اسٹریم میڈیا سے بہت پہلے دے دی تھی۔ علی رامے جو ہیں، میرا خیال اس سے اگلے دن انہوں نے پھر بریک کی یہ خبر اپنے سٹی 42 کے اوپر، بڑے ہونہار رپورٹر ہیں، نوجوان لاٹ میں سے ابھرنے والے جو رپورٹرز ہیں ان میں سے ہیں۔ تو ہمیں تو ہماری تو پاؤں کے نیچے کبھی کبھی بٹیرا آ جاتا ہے نا، کوئی بچہ برخوردار، کبھی کوئی اسٹوڈنٹ رہا ہو، کبھی کسی نے جونیئر ایسوسیٹ کے طور پہ کام کیا ہو، کبھی کوئی پی سی ایس سی ایس ایس کے لیے کنسلٹنسی لینے آ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم نے کچھ اس سے لینے کی بجائے اس کو چائے اور چائے کے ساتھ میرا مطلب بسکٹ کھلا کے تو کہا ہو بچہ پوچھو 2.5-3 گھنٹے اس کو بریف کر دیا ہو، اس طرح کے ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن وہ بچے یاد رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے ذریعے سے خبر آئی کہ وہ سر جی صاحب کو چوک کے لے آ گئے، ٹھیک ہے، میں کہا کی ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ عثمان بزدار موصوف جو ہیں اپنا سامان اور خاص طور پہ وہ ڈاکومنٹ جو ان کے خیال میں ان کے خلاف کل کو کوئی ثبوت بن سکتے ہیں، وہ انہوں نے یا تو تلف کر دیے، جلا دیے، یا انہوں نے یہاں سے جو فائلیں نہیں جلائی جا سکتی تھیں یا جو ان کے لیے کل کو دفاع کا باعث بنے گی، وہ پہلے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ 2 ٹرک گئے ہیں، لیکن علی رامے نے بتایا کہ جی 5 ٹرکوں میں سامان لاد کے تو وہ انہوں نے تونسا شریف بھجوایا ہے، جس کو جناب عمران خان صاحب چونسا کہتے ہیں۔ جی تونسا چلے تو وہ بلاول کو اردو سکھانے ہوئے ہیں، لیکن اپنی بھی اردو ان کی، اردو کیا پنجابی بھی، چونسا تو اب سرائکی کا لفظ ہے نا، جو پنجابی کا ایک لہجہ ہے، تو وہ تو سرائکی کا لفظ ہے نا، تو وہ اس کو میرا مطلب ہے کہ وہ نکلے ہیں وہاں پہ سکھانے کے لیے لوگوں کو اردو، تو بہرحال یہ ہو گیا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یا یہ جو سلسلہ تھا، یہ میرا مطلب ہے کہ وہ اب شروع ہو گیا جی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جناب عمران خان جو ہے وہ اس کے ذریعے اسمبلی نہیں توڑ سکتے عثمان بزدار کے ذریعے، کیونکہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا یہ ہوگا کہ جناب ایڈوائز جائے گی چیف منسٹر کی طرف سے جناب گورنر صاحب کو۔ اب گورنر صاحب کی نال نے کسی نے نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور گورنر صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر نو کانفیڈنس جانی ہے جو کہ چلی گئی ہے، وہ جائے گی اسپیکر کے پاس، اور اسپیکر صاحب خود چیف منسٹر بننے کے امیدوار ہیں، جناب پرویز الہی صاحب۔ آخری اطلاعات آنے تک وفاقی حکومت نے جناب پرویز الہی صاحب کو یہ آفر کر دی تھی کہ آپ ادھر نہ جائیے، آپ وفاق میں ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو پنجابی کے اسٹیج ڈراموں کے اندر وہ ایک مسخرہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار اس طرح کرو کہ تسی نا آپ نا یہ لے جائیں، یہ مٹھائی لے جائیں، ٹھیک ہے، اچھا پھر، اور ساتھ میں اس کے نا یہ جو نوٹوں کی ہے وہ بھی لے جائیں، اچھا پھر، اور یہ زمینیں بھی جو ہیں نا یہ بھی آپ کی ہوئیں، اچھا پھر۔ تو وہ کہتا ہے اس میں سے کوئی چیز ادھر نہیں ہے، تو میں لے جاؤں کہاں سے؟ تو وہ کہتا ہے آگے سے وہ دوسرا جو کہہ رہا ہوتا ہے نا لے جاؤ، وہ کہتا ہے میں دوں کہاں سے، اسی لے جائیے کتوں، تو کہنا سیدھے ہی ہے کتوں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ چھوڑی جا رہے ہیں، اور وہ چھوڑی جا رہے ہیں اور یوں وہ آگے سے وہ لپیٹی جا رہے ہیں، اللہ اللہ خیر چلو۔ تو جناب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب کہ چیف منسٹر بنا دیں گے، تو چیف منسٹر کیا اس وقت اگر اتحادی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آزاد ارکان کو بھی دڑبے کے اندر ڈانا ڈال کے جناب شامل کر لیتے ہیں حمزہ شہباز صاحب، تو کیا ایسی صورت کے اندر پی ٹی آئی کے پاس اکثریت رہ جاتی ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس تو اس دن اکثریت نہیں تھی جس دن لاڈلے نے کہا تھا کہ پنجاب کے بغیر تو میں نے نہیں لینا، تو پھر سنگل لارجسٹ پارٹی کی اکثریت جو تھی وہ ختم کر کے اور تمام گروپس کو اکٹھا کر کے محکمہ زراعت نے جناب عمران خان کے حوالے کیا تھا کہ وہ بزدار جیسے بتھن کو وہاں پہ چیف منسٹر بنا دیں۔ اور اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے بارڈر لائن کے اوپر جو شرک پوری جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کھینچ لیا گیا، اور اس پہ کسی کی زمین کے اوپر شکن نہیں آئی۔ تسی میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں وہ جلدی میں کہہ گیا تھا کہ بل کے اوپر شکن نہیں آئی، کسی کی زمین کے اوپر شکن نہیں آئی، کسی کی زمین کے اوپر بل نہیں آیا۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے جی وہ صورتحال. اب اس کا مطلب ہے پنجاب اسمبلی نہیں توڑ سکتی جناب عمران خان صاحب کی حکومت. اب اس کے بعد جو اگلا ایکشن ہونا ہے وہ ہونا ہے کے پی کے اسمبلی کا. 45 اراکین جو ہیں اس کے, انہوں نے اپوزیشن کو اپنی کنسنٹ دے دی ہے. اور کنسنٹ کیا ہے؟ اور کنسنٹ یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ ہیں, ہم آپ کے ساتھ, ٹھیک ہو. تو اس کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے ان کا خیال تھا کہ ہم پہلے وہاں پہ کریں, لیکن زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں بعد میں کریں گے کے پی کے. تو محمود خان صاحب بھی جو ہیں وہ تو, بزدار نے تو پھر بھی 4 لوگوں سے مل کے نا, جب یہ سارا مارا ماری شروع ہوئی ہے تو انہوں نے تو پھر بھی 4-5 لوگوں سے ملاقات کر کے, جو ٹپیکل جن سے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں وہ کر کے, تو انہوں نے تو اپنا کوئی کارکردگی دکھا دی. محمود خان صاحب نے تو اتنا بھی تکلف نہیں کیا نا کہ وہ وہاں پہ جو کے پی کے اندر جو ناراض ارکان ہیں ان کو بلائیں اور وہ سارا کچھ کریں. تو وہاں پہ تو زیادہ آسان ہوگا. اور پھر وہاں پہ آپ اگر دیکھ رہے ہوں جس طرح خٹک صاحب, پرویز خٹک صاحب کے برادران جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں میں تشریف لے کے گئے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ وہاں پہ تو گروپ بھی بڑے زیادہ ہیں نا پی ٹی آئی کے اندر. تو وہاں پہ تو پنجاب سے بھی زیادہ آسانی سے نو کانفیڈنس ہو جانا ہے. اور خاص طور پہ بزدار پلس وہاں پہ محمود خان کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے. ایک دن اس کو میڈیا سے بات کرنے کا وہ جو تھا نا, وہ سوات ٹنل وغیرہ کا جو افتتاح تھا, اس میں موقع ملا تو مصروف جو تھے وہ فل پیگ لگا کے آئے ہوئے تھے, کوئی 10-12. تو پھر جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس کے بعد پھر ان کو میڈیا کے سامنے نہیں آنے دیا گیا. جو پی ٹی آئی کا خاص طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بند کمرے کے اندر آگے کچھ مائک رکھ کے ان سے ڈائیلاگ بلواتے ہیں, ڈائیلاگ ہی ہوں گے نا جی, اور وہ اس کو پریس کانفرنس کے نام کے اوپر میڈیا کو جاری کر دی جاتی تھی ان 3.5 سالوں کے اندر. اور کہا جاتا جی میڈیا سے گفتگو, اور ساتھ میں حکم آتا کہ یہ آپ کہیں گے کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا میرا نہیں خیال ان کا ان 3.5 سال کے اندر 1 یا 2 سے زیادہ کوئی انٹریکشن میڈیا کے ساتھ ہوا ہو, اور جب بھی ہوا ہے وہ ایک عبرت ہی ثابت ہوئے ہیں, وہ کوئی مذاق کا موضوع ہی بنے ہیں, لیکن وہ نہیں کر سکے. یہ جو ڈرامہ تھا, یہ جو جال سازی تھی, یہ جو گھٹیا پن تھا, یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے منہ پہ کھڑے ہو کے ان کا مذاق اڑانا تھا, یہ الٹیمیٹلی اپنے اینڈ کو بڑھ رہا ہے. لیکن میں سوچا کرتا ہوں یار کہ ایک شخص کے ایک عہدے سے ٹرانسفر ہونے پہ, ہٹنے پہ نہیں, ٹرانسفر ہونے کے اوپر یہ اتنا بڑا ہو گیا. تو پھر اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اداروں میں بیٹھ کے جو کچھ افراد ہوتے ہیں وہ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے کس طرح اداروں کی پناہیں لے لیتے ہیں, اور اداروں کی پوری مائٹ کے ساتھ اپنے مخالفین اور ناقدین کو کچل کے رکھ دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر وہ کیا کیا مفادات اٹھاتے ہیں. یہ بھی کبھی کوئی احمد نورانی جو ہے نا وہ بیرون ملک بیٹھ کے, یا کوئی نذیر ناجی جو ہے وہ آپ کو بتائے گا. ہم تو, ہماری تو اوقات نہیں ہے نا جی, ہم تو پہلے ہی پھاوے ہو گئے ہیں طریقے پھگت کے, ٹھیک ہے. وہ وکلا کی مہربانی ہے, وہ پلے سے چائے بھی پلا دیتے ہیں. اگر مجھے وکیلوں کی فیسیں دینے پڑ جاتی تو میرا تو وہ مکان شکان سب کچھ بک جانا تھا, گاڑی شاڑی. تو خیر وہ جتنا کہ وہ کرتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ ان کا بھلا کرے. لیکن میرا مطلب ہے کہ یار اتنا زیادہ, اتنا ڈیول دن دہاڑے لوگوں کا مذاق اڑانا, باقاعدہ طنز کرنا, ان کو اریٹیٹ بھی کرنا اور ساتھ میں ان کو ہیوملیٹ بھی کرنا, ٹھیک ہے. یہ کیا زیب دیتا ہے کہ ایک بندے کو آپ اتنا پاورفل کر دیں کہ اس کو, میرا مطلب ہے کہ وہ خدا کو چیلنج کرنے بیٹھ جائے. تو خیر بہرحال یہ ہے ایک پازیٹیو, اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ تقرری کا چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر عوام کو ایک ریلیف مل جاتا ہے. لیکن وہ شخص جتنا ڈیمیج کر جاتا ہے اس دوران, وہ پھر صدیوں دہائیوں تک قوم کے ساتھ چلتا ہے, اور پھر ذاتی انائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ذاتی مالی مفادات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر اس کے نتیجے کے اندر اس قوم کے لیے گزشتہ 75 سال سے تباہی ہے, 74 سال سے. خیر یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی, میں نے کہا آپ سے میں عرض کر دوں, یہ بہت پہلے آ جانا تھا, لیکن جب انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو اپنا جلسہ کر لینے دیں, تو چونکہ انہوں نے جلسہ کر لیا ہے تو میں نے کہا کہ 27 والا, تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہ تازہ ترین اپڈیٹ پیش کیا جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔